अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये ले जाओ बस। मैं खा चुका। दिल पर पहरे बिठाते हुए वो नज़रों का ज़ाविया बदलते हुए बोला। उसने मिनटों में बर्तन समेटे थे और फुर्ती से किचन में चली आई। लारोश को अपने चेहरे से आग निकलती महसूस हो रही थी। इसने अपने कमरे में आकर आईना देखा तो इसे खुद पर हैरत हुई। आज उसका चेहरा जर्द नहीं बल्कि चेहरे पर गुलाल बिखरा पड़ा था। गुलाबी पड़ते चेहरे से निगाह चुराते हुए वो बेड पर आन बैठी। दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। दूसरी जानिब ज़ैन अहमद नियाज़ी की भूख प्यास सब मिट गई थी। वो सुबह से भूखे था मगर लारोश को अपने करीब पाकर वो बेखुद हो गया था। वो मजबूत असाब का मालिक शख्स लारोश नियाज़ी के सामने चारों शाने चित हो चुका था। मिस नादिया अपनी पाटदार आवाज़ में वाइट बोर्ड पर मार्कर को घसीटते हुए फिजिक्स की क्लास ले रही थीं। वाइट बोर्ड पर बनी डायग्राम्स को गायब दिमागी से देखते हुए वो जाने कौन सी दुनिया में गुम थे। इसकी दाहिनी तरफ पहली रो में बैठे मुइज़ हमदानी की नज़र बारहा इसके परेशान चेहरे का तवाफ कर रही थी। तभी इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए इसने गायब दिमागी से उसकी जानिब देखा था। और बस यही वो लम्हा था जब मिस नादिया की नज़र लारोश नियाज़ी पर पड़ी थी। वो काफ़ी देर से इसकी गायब दिमागी नोट कर रही थी। लारोश नियाज़ी। उन्होंने इसे अपनी पाटदार आवाज़ में मुखातिब किया। वो हड़बड़ा कर खड़ी हुई। जी मिस, वो बदहवासी सी हकलाए हुए बोली। यहाँ आएँ और आज का लेक्चर डिफ़ाइन करें। वो संजीदगी से गोया हुई। लारोश की हथेलियों में पसीना उतर आया। लरजती टांगों से वो वाइट बोर्ड तक आई थी और कांपते हाथों से मारकर थामा। पूरी क्लास इसी तरफ मतवज्जा हो गई। मोइज़ हमदानी के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। हमेशा वो मोइज़ की इंसल्ट किया करती थी, आज खुद उसकी इंसल्ट होने वाली थी। फिज़िक्स तो वैसे ही इसके ऊपर से गुजर जाती थी और आज तो बदकिस्मती से वो एक लफ्ज़ भी समझ ना पाई थी। एक नज़र वाइट बोर्ड पर देखने के बाद इसने दूसरी मल्तजी नज़र मिस नादिया पर डाली मगर इनके चेहरे पर छाई सख्ती बता रही थी कि वो इसे कोई रियायत नहीं देंगी। सो सॉरी मिस। आंखों में उमड़ते पानी को हलक में उतारने की नाकाम कोशिश करती वो भीगे लहजे में बोली थी। गेट लॉस्ट। वो सख्त लहजे में बोली। मम्मा मिस प्लीज़ सॉरी। वो मिनमिनाई। आई से गेट लॉस्ट आउट ऑफ माई क्लास। वो चिल्लाई थी। लारोश ने सहम कर निगाहें झुकाई थीं और अपना बैग लेकर छोटे छोटे कदम उठाती क्लास से बाहर निकल आई। कब से रुके हुए आंसू इसके सुर्ख रुखसारों पर बहने लगे। आंसू साफ किए बिना वो तेज़ी से कॉरिडोर पार करती सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी कोई इसके हमकदम हुआ था। आज तो आपकी बहुत इंसल्ट हो गई लारोश जी। सच्ची मुझे बहुत अफसोस हुआ। मिस नादिया को इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। आई फील रियली सॉरी फॉर यू। लहजे में हमदर्दी का अंसर पैदा करते हुए वो धीमे लहजे में बोला। लब भींच कर लारोश एक पल को रुकी थी और पलटकर सख्त नज़रों से इसे घूरा। एक पल को वो महबूत रह गया था। इसका रोया रोया सुर्ख चेहरा बेहद दिलकश और मुलायम दिख रहा था। मोइज़ हमदानी की हार्ट बीट मिस हुई। इसने अपनी बदलती कैफियत से परेशान होकर दिल पर हाथ रख लिया। ये इसके साथ पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को रोता देख इसका दिल इस अंदाज में धड़का था। वरना वो कितनी ही लड़कियों को अपने लिए रोता देख भी चुका था और इनके आंसू पहुंच भी चुका था। इसने लारोश की जानिब देखा जो अब वहाँ नहीं थी। वो तो अपने दोस्तों से लगाई गई शर्त की खातिर इस लड़की को जीतना चाहता था मगर अब जो दिल की हालत बदली थी इसका क्या करता। वो सरायत से उसकी जानिब लपका था। लारोश, लारोश मेरी बात सुनिए। इसके करीब पहुँचते हुए वो बेताब सा कह रहा था। लारोश प्लीज़ लिसन। मगर जब वो ना रुकी तो मोइज़ ने इसे कलाई से थामकर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। आपको समझ नहीं आ रही? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। वो पहले ही गुस्से में थी। इसके यूं हाथ पकड़ने पर इश्तियाल की एक शदीद लहर इसके वजूद में उठी थी। अगले ही पल उसका हाथ उठा था और मोइज़ हमदानी के चेहरे पर निशान छोड़ता इसे सुर्ख कर गया था। तुम जैसे इंसान की हर बात का जवाब सिर्फ ये थप्पड़ है। एक झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए वो सर्द लहजे में बोली थी।
اور آج تو تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرات کر لی ہے۔ اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتی وہ کوئی ظالم پڑی لگ رہی تھی۔ بت بنے معیز نے لمحہ بلمحہ خود سے دور ہوتی لاروش نیازی کو دیکھا۔ وہ محبت جیسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنے دوستوں سے شرطیں لگا لگا کر لڑکیوں سے دوستی کیا کرتا تھا، ان کے جذبات سے کھیلتا اور پھر انہیں چھوڑ دیتا۔ کچھ کو اس کی ہائٹ پسند تھی، کچھ کو اس کی دلکش آواز تو کچھ کو اس کا پیسہ اٹریکٹ کرتا تھا، مگر معیز ہمدانی کے لیے لڑکیاں محض تھرل تھیں۔ لاروش نیازی بھی اس کے لیے ایک چیلنج ہی تھی، مگر یہ چیلنج اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی صورت اس کے جانسے میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ الٹا آج اسے ہی اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کا اسیر ہوتا، اس کے تھپڑ نے معیز ہمدانی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لاروش نیازی کو جلا کر بھسم کر دے۔ اس کا شاطر دماغ تیزی سے جال بن رہا تھا کہ اب کیسے اور کون سا انداز اپنائے کہ لاروش نیازی اس کی اسیر ہو جائے، مگر وہ بے وقوف انسان اس بات سے انجان تھا کہ وہ تو پہلے ہی کسی اور کی اسیر ہو چکی تھی۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، تو میرا تو ہی دعاؤں میں شامل، تیرے بن گزارا اے دل ہے مشکل۔ دھیمے سروں میں ارجیت سنگھ کی آواز اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو رکھے وہ بیڈ پر لیٹی زین احمد نیازی کو ہی سوچ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ درام سے کھول کر رانا اندر آئی تھی، مگر اندر کا خوابناک ماحول اور رومانٹک سانگ کے بول سن کر وہ اپنی جگہ رک گئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے لاروش اٹھ بیٹھی۔ اوہ، کس کے بنا گزارا مشکل ہے، کس کی یاد میں بڑی دوپہر میں لاروش میڈم کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی ہے۔ آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے رانا نے اسے چھیڑا۔ لاروش نے ہاتھ بڑھا کر گانا بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلی بات، میں بیٹھی نہیں، لیٹی ہوئی تھی۔ دوسری بات، اگر تمہارا چھوٹا سا دماغ اس بلیک مین کی طرف جا رہا ہے تو اسے واپس لے آؤ، کیونکہ ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رانا کا اشارہ معیز کی طرف ہے، اسی لیے بنا گھبرائے اس نے اس کو جواب دیا، بلیک مین کو چھوڑو، ابھی تو تمہیں وائٹ مین نے یاد کیا ہے۔ رانا نے سیریس ہوتے ہوئے اسے اطلاع پہنچائی۔ وائٹ مین؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ او یار، بھائی بلا رہے ہیں تمہیں، پرنسپل کی کال آئی ہے ان کے پاس، آج تم غیر حاضر تھی نا، سو آئی تھنک تمہاری کمپلین آئی ہے بھائی کے پاس، اب جلدی سے پہنچو اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچیں۔ مگر میں تو گئی تھی آج، تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی کمینی، لاروش نے پریشان ہوتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو تم دماغی طور پر غیر حاضر تھی نا، میں کب جسمانی طور پر غیر حاضری کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ لاروش کی جان پر بن آئی، رانا کی بچی جب ساری بات پتہ ہے تو پہیلیاں کیوں بجا رہی ہو۔ اس کے تب جانے پر رانا کھلکھلا کر ہنسی۔ یار جسٹ ریلیکس بھائی، کون سا تمہیں کھا جائیں گے، بس سر جھکا کر ان کی ڈانٹ سن لینا، پھر ہمیشہ کی طرح سوری کہہ کے واپس آ جانا۔ اب تم جاؤ، شاباش، اتنے میں سانگ سنتی ہوں۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیل کر رانا نے نیو سانگ لگا لیا۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں وہ لاڈ صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے مدد کے لیے نفیسہ بیگم کو آس پاس تلاشا، مگر شاید وہ سو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس کے سامنے آ کر ٹک گئی۔ آپ نے بابا بلایا زین بھائی؟ لہجہ کپکپاتا ہوا تھا اس کا بھائی کہنا پہلی بار زین احمد کو بے حد برا لگا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ پوائنٹ پر آیا۔ فزکس کے لیکچر میں کیا ہوا تھا آج؟ زین احمد بات کا آغاز کر چکا تھا۔ کاکا کچھ بھی نہیں، اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ ہوئے بنا ہی تمہیں ٹیچر نے کلاس سے باہر نکال دیا۔ لاروش کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اسی کی وجہ سے ہی وہ فارغ الدماغ ہوتی جا رہی ہے۔ پرنسپل کا کہنا ہے کہ تم نے ٹیچر کا لیکچر نہ صرف اگنور کیا ہے، بلکہ فزکس اور میتھ میں بھی آج کل تمہاری کارکردگی کافی خراب ہے، اور اگر تمہارے یہی حالات رہے تو وہ تمہارا ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے۔
وہ ایک پل کو رکا تھا اور اس کے تاثرات دیکھنے کو اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سفید ہاتھوں میں اس شدت سے سرہائی سی گلنے لگی۔ زین احمد نے نگاہ چرا لی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ پا رہا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوا، مجھے فائنلی بتا دو کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں تمہیں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے تم یوں سر ہلاتی ہو جیسے جتنا میں تمہیں پڑھاتا ہوں اس سے زیادہ کی سمجھ تمہیں لگتی ہے، اور کالج میں تمہاری کارکردگی اتنی خراب ہے کہ تمہارے پرنسپل کی دوبارہ کال آ چکی ہے میرے پاس۔ میں تمہیں فائنلی بتا رہا ہوں لاروش کہ اگر تمہارے فائنل ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سنگین دھمکی پر لاروش نے احتجاجاً اسے دیکھا، جس کے چہرے کے سرد تاثرات اس کی سنجیدگی کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ واقعی اس کی تعلیمی کارکردگی کا سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لاروش ذہنی طور پر کند ہے، مگر اس کی اتنی کمپلینس پہلے کبھی اسے نہ ملی تھیں۔ میں نے کیا کہا ہے سنا ہے تم نے؟ زین نے اپنی نظر اس پر جمائی۔ جی سن لیا ہے، آنسو پیتے ہوئے اس نے بامشکل جواب دیا۔ کم بخت یہ محبت بھی اسی جلاد سے ہونی تھی۔ کلس کر سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین کی پرسوچ نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اچانک اسے وہ سانولا دلکش سا لڑکا یاد آیا جو اس دن لاروش کے ساتھ تھا۔ کیا اس کی وجہ سے؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، شاید بہت زیادہ اہم۔ وہ کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دن اور سرکے تھے اور جنوری کی خوبصورت شامیں اپنے ساتھ بارشیں لانے لگیں۔ رانا اور لاروش کچن میں گھسی پکوڑے اور سموسے تل رہی تھیں، جبکہ زین سمیت دونوں کی امیاں بی جان کے کمرے میں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی گھر میں ایک نیا موضوع بھی چھڑ گیا۔ رانا کے لیے ایک بہترین پرپوزل آیا تھا جس پر سب زور و شور سے غور کر رہے تھے۔ لڑکا زین احمد کے آفس مینیجر کا بیٹا تھا اور حال ہی میں CSS کر کے DSP کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ شاذل ایک قابل اور ایماندار آفیسر تھا اور اس کی انہی خوبیوں سے متاثر ہوتے ہوئے زین نے اس کا پرپوزل بی جان کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو برخوردار لڑکا DSP ہے؟ بی جان نے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بی جان۔ عمر کیا ہے لڑکے کی؟ 24 سال، وہ فرما برداری سے جواب دے رہا تھا۔ یعنی خود سے 2 سال چھوٹی بہن کے لیے تم نے خود سے 2 سال بڑا لڑکا ڈھونڈ لیا۔ بی جان کے حساب کتاب پر اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ نے رقص کیا، جبکہ خاموش بیٹھی فرحانہ اور نفیسہ بیگم نے بھی ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں یہ اماں جی کو کیا ہو گیا؟ مگر اماں جی، لڑکے کی عمر کا زین کی عمر سے کیا تعلق؟ رانا کے لحاظ سے لڑکے کی عمر بالکل ٹھیک ہے، نفیسہ بیگم نے بولنے میں پہل کی۔ میں تعلق کی بات نہیں کر رہی چھوٹی بہو، دراصل میں چاہتی ہوں کہ زین کی شادی بھی رانا کے ساتھ ہی کر دی جائے۔ ایک بیٹی جائے اور دوسری آ جائے تو گھر میں ویرانی نہیں ہوگی۔ مسکراتے ہوئے صفیہ بیگم نے اصل بات کی۔ دونوں بہوؤں کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ جگمگائی، جبکہ زین احمد نیازی نے ان کا ارادہ سن کر احتجاجاً ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں ایسے دیکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری جان۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ورنہ ہم خود آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ وہ مکمل سنجیدگی سے بول رہی تھی، جبکہ فرحانہ اور نفیسہ بیگم کے چہرے پر پھیلی خوشی ان کے بی جان سے متفق ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اتنی جلدی کیا ہے بی جان؟ شادی بھی ہو جائے گی، آپ پلیز ابھی میرا شادی کا ذکر مت چھیڑیں۔ ازلی سنجیدگی سے اس نے صفیہ بیگم کو اپنا فیصلہ سنایا۔ زین، میں نے آپ کو بات ٹالنے کا نہیں کہا، جو کہا ہے اس پر غور کریں۔ ان کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، تم رانا سے بڑے ہو، اصولاً تمہاری شادی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، مگر اب میں تمہارا انکار برداشت نہیں کروں گی۔ فرحانہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا۔ امی پلیز، میں کون سا انکار کر رہا ہوں، مگر ابھی نہیں، ابھی میں شادی کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی نہیں ہوں۔ چچی پلیز آپ انہیں سمجھائیے۔ آخر میں اس نے نفیسہ بیگم کو درمیان میں گھسیٹا۔ بیٹا، میں خود تمہارے اعتراض پر حیران ہوں۔ لڑکے تو شادی کے نام پر خوش ہو جاتے ہیں اور تم ٹال رہے ہو۔ انہوں نے مسکراتے لہجے میں اسے چھیڑا۔
نفیسہ بیگم کو یہ روبرو سنجیدہ سا نوجوان بہت عزیز تھا۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا، ہمیشہ زین نے ہی بیٹوں والی ذمہ داری نبھائی تھی اور ان کا پیار بھی سمیٹتا آ رہا تھا۔ چچی آپ بھی؟ وہ احتجاجاً چلایا، جبکہ تینوں خواتین اس کی بے بسی پر ہنس پڑیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر لاروش نے اندر جھانکا۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو چائے لے آؤں؟ مسکراتے لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ بی جان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ زین، اب میں آپ کا کوئی جواز نہیں سنوں گی۔ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، خوب سوچ لیں۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، وگرنہ 2-3 لڑکیاں میری نظر میں ہیں، میں خود آپ کے لیے لڑکی پسند کر لوں گی۔ صفیہ بیگم نے قطعیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر بی جان، اتنی جلدی کہاں ہے؟ آپ بتا تو رہے ہیں کہ لڑکے والے 1 ماہ کا وقت دے رہے ہیں، تو 1 مہینہ بہت ہوتا ہے خود کو مینٹلی تیار کرنے کے لیے۔ آپ اب آرام سے 1 ہفتے کے اندر مجھے لڑکی کے بارے میں بتائیں، ورنہ میں خود دیکھ لوں گی۔ بی جان کے فیصلے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ سا سر جھکا گیا۔ اس کے پسپائی اختیار کرنے پر دونوں بہوؤں نے ساس کو ویل ڈن کا اشارہ کیا۔ وہ مسکرا دیں، تبھی دروازہ کھول کر رانا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے پکوڑوں اور سموسوں کی پلیٹیں ہاتھ میں لیے لاروش بھی اس کے ہم قدم تھی۔ بی جان نے جانثار نظروں سے اپنی دونوں پوتیوں کو دیکھا۔ لاروش نے سنجیدگی کی تصویر بنے زین احمر کو دیکھا۔ اس کے وجیہہ چہرے پر تفکر کے اثرات تھے۔ لاروش کو تشویش ہوئی۔ اپنا چائے کا کپ لے کر وہ دونوں چیئرز گھسیٹ کر بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ لاروش کی نظر گاہے بگاہے زین احمر کے دلکش چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ تبھی اس نے نگاہ اٹھا کر لاروش کی جانب دیکھا۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ لاروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چہرے پر ازلی سنجیدگی کا عنصر لیے وہ اسے باغور تک رہا تھا۔ جانے کیوں وہ جب بھی لاروش پر غیر دانستگی میں بھی نگاہ ڈالتا تو اس کی بے قرار نظریں لاروش کے سیاہ تل پر اٹک کر پلٹنا بھول جاتی۔ اسے وہ تل بارہا اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ اب بھی زین کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے فوراً نظر جھکائی تھی۔ اس کے یوں نظر جھکانے پر زین احمر کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے، جبکہ ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیتی صفیہ بیگم زین احمر کے مسکرانے پر بہت کچھ سمجھ گئی تھیں۔ ان کا اکڑو پوتا جو بولے بٹکے فقط ان کے سامنے ہی مسکراتا تھا، آج یوں لاروش کے نظر چرانے پر مسکرایا تھا تو یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس خاص بات کو جاننے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ فرحانہ اور نفیسہ بیگم بھی جان سے پاکستانی ڈراموں کی بابت دریافت کرتے ہنس رہی تھیں۔ رانا بھی لاروش کے کان میں گھس گھس کر معیز ہمدانی کی باتیں کر کے اس کا خون جلا رہی تھی۔ بس ایک زین احمر ہی تھا جو گھونٹ گھونٹ چائے کو حلق میں اتارتے ہوئے خاموش تھا۔ البتہ اس کی بولتی نگاہیں بار بار بے بس ہو کر لاروش کے دلکش سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ جس سے نگاہ جھکا کر بیٹھی لاروش تو شاید انجان تھی، مگر بی جان کی زیرک نگاہوں سے اس کی جوڑی چھپی نہ رہ سکی۔ دونوں بہوؤں سے گفتگو کرتے ان کے لب بار بار مسکرا رہے تھے۔ رانا کی بچی، بات پکی ہو گئی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں لگنے دی۔ شاذل کی والدہ وفات پا چکی تھی، سو اس کے والد اور بڑی بہن رانا اور شاذل کی بات پکی کرنے آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دائی کے پورشن میں بی جان کے کمرے میں بات پکی کر کے محفل جمائے بیٹھے تھے۔ جب تک لاروش کو بات کی خبر ہوئی تب تک بات بن چکی تھی، سو وہ فوراً کمرے میں چھپی رانا پر جا کر جھپٹی تھی۔ مجھے تو خود کل رات پتہ چلا تھا مم، مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے رانا ہکلائی۔ اچھا، مجھے کیا تمہارے فرشتوں نے آ کر خبر دی تھی؟ جو مجھے پتہ ہوتا۔ آنکھیں پھیلائے ہوئے وہ اس کی طرف لپکی۔ رانا پھرتی سے بیڈ کی دوسری جانب اتر کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہ بتاؤ، تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ میری بات پکی ہونے کا یا تم سے پہلے میری بات پکی ہونے کا؟ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ لاروش دب گئی۔ کمینی انسان، ایسا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ لاروش گھوم کر اس کی طرف آئی۔ رانا فوراً بیڈ پر چڑھ کر دوسری طرف جا کھڑی ہوئی جہاں لاروش کھڑی تھی۔ آج تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم بچ کر دکھاؤ۔ ایک تو مجھ سے چھپایا، اوپر سے مجھ پر الزام لگا رہی ہو، کمینی کہیں کی۔ وہ دوبارہ رانا کی طرف آئی۔ اس سے بچنے کو رانا کبھی بیڈ کے ایک طرف ہو جاتی تو کبھی دوسری طرف۔
کہیں کی نہیں، یہیں کی ہوں، رانا نے ہنستے ہوئے اسے مزید تپایا۔ آخر اس بھاگم بھاگ سے تنگ آ کر لاروش نے بیڈ پر چڑھ کر اسے کشنز مارنا شروع کر دیے۔ وہ کمال مہارت سے کشن کیچ کر رہی تھی۔ تھک کر لاروش بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ بیڈ کی چادر ایک سائیڈ سے لٹک کر زمین کو بوسے دے رہی تھی۔ اسے یوں بیٹھتا دیکھ رانا ہنستی چلی گئی۔ شرم کر لو تھوڑی، اگر باقی بچی ہے تو۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے محترمہ کی، اور یہاں دانتوں کی نمائش کروائی جا رہی ہے۔ اسے ہنستا دیکھ کر لاروش خود بھی ہنس پڑی اور مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جب تمہاری ہوگی نا تب تمہارے بھی یوں ہی نکلیں گے۔ اس کے پاس لیٹتے ہوئے رانا نے ہنسی دباتے ہوئے اسے جواب دیا۔ صحیح دام تو تمہارے کل نکلیں گے جب مریم کو اس بارے میں پتہ چلے گا۔ لاروش نے اسے سنجیدگی سے دھمکی دی۔ اس سے میری صبح بات ہوئی ہے، میں نے اس کو بتا دیا ہے، وہ بہت خوش ہے۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کرتے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی۔ غصے سے لال چہرہ لیے لاروش اس کے پیچھے لپکی۔ یعنی کہ اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے جس بات کی خبر تک نہ تھی، وہی بات مریم کو پتہ لگ چکی تھی۔ مسلسل ہنستی ہوئی رانا نے پیچھے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ لاروش بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی، مگر ہائے رے قسمت، رانا تو لاروش کے کمرے میں جا گھسی، جبکہ آخری سیڑھی سے نیچے اترتی لاروش اوپر کی طرف آتے زین احمر سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس زبردست تصادم سے لاروش کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا، جبکہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے زین نے اس کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاروش کو گمان ہوا اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا ہے، لیکن نتنوں میں گھستی ڈارک نائٹ کی دل فریب مہک نے جلد ہی اسے احساس دلایا کہ مقابل زین نیازی ہے۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک اٹھا۔ دھڑکن اس قدر تیز ہوئی تھی کہ اسے لگا جیسے زین وہ دھڑکنیں سن لے گا، سو فوراً اس سے دور ہوئی۔ مگر اس کے گداز وجود کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے کھڑا زین احمر اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، سو فوری طور پر اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہ کر سکا۔ اس کے لمس سے گھبرا کر لاروش نے متوحش ہو کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی اس قدر قربت پر مدہوش سا اس کے لال ٹماٹر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں جذبوں کی آنچ تھی، مگر لاروش نیازی اتنی عقل کل کہاں تھی جو کچھ سمجھتی۔ وہ تو خود اس کی گرفت سے بکھلائی ہوئی اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور کچھ اسے زین سے ڈانٹ کھانے کا ڈر تھا۔ سوری، وہ میں رانا کے پیچھے۔ اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہونے کی کوشش کی، اور اب کی بار وہ کامیاب بھی رہی تھی، کیونکہ زین نے اس کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیے تھے۔ زین احمد نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا تھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ لاروش نے فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زین کو شدت سے احساس ہوا کہ اب اسے بھی جان سے لاروش کے لیے بات کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی بی جان کا دیا گیا ایک ہفتے کا ٹائم پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ لاروش کے متعلق سوچتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ بازاروں کے چکر بڑھ گئے تھے۔ لاروش اور رانا ایک دن کالج جاتیں اور 3 دن چھٹیاں کرتیں، اور اس مہم میں مریم برابر کی شریک تھی۔ روز عبایا پہن کر ان کے گھر آ ٹپکتی، اور پھر وہ تینوں اور ان کی خوشگپیاں۔ ابھی بھی نفیسہ بیگم اور فرحانہ بیگم شاپنگ کے سلسلے میں گھر سے باہر تھیں، جبکہ وہ تینوں رانا کے کمرے میں ڈیرا جمائے کافی کے سپ لیتے ہوئے آپس میں اونگی بونگی ہانک رہی تھیں۔ یار ویسے تمہاری شادی میں رونق لگائے گا کون؟ مجھے تو امی رات میں یہاں رکنے نہیں دیں گی، مریم نے سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ لو ایسے ہی نہیں رہنے دیں گی، ہم خود بات کریں گی آنٹی سے، پورے 1 ہفتے پہلے یہاں آؤ گی تم اور بس، رانا کی بجائے لاروش نے جواب دیا، جس کی حمایت میں مونگ پھلی کھاتی ہوئی رانا نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یار میں تو خود آنا چاہتی ہوں، مگر بس اللہ کرے امی مان جائیں۔ فکر مت کرو، ان کو منانا ہمارا کام ہے، رانا نے اسے حوصلہ دیا۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو تم دونوں، یہ کام مت کرنا کہ میں یہاں رہنے آؤں اور تم دونوں اپنی کزنز کے ساتھ مل کر مجھے اگنور کرنے لگ جاؤ۔ مریم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسیں۔ تم نے کیا ہمیں اتنا بے مروت سمجھا ہوا ہے ایڈیٹ؟ لاروش نے اس کو گھوڑا۔ یار اس فکر میں تم مت گھلو، لاروش کے بس ایک ہی ماموں ہیں اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں،
سو وہ تو نہیں آنے والے، اور میری 2 خالائیں ہیں وہ کراچی ہوتی ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خالہ کی بیٹیوں کی مجھ سے بالکل بھی نہیں بنتی۔ مشکل ہے کہ خالہ اپنی بیٹیوں کو یہاں لے کر آئیں، سو ریلیکس کرو اور یہ مونگ پھلی کھاؤ، کراری ہے۔ اسے تفصیل بتاتے ہوئے رانا نے آخر میں اس کی طرف مونگ پھلی کی پیکٹ کھسکائے۔ مریم نے مطمئن ہو کر مونگ پھلی کا دانہ منہ میں رکھا۔ ویسے ان کی تم سے نہیں بنتی یا تمہاری ان سے نہیں بنتی؟ مریم نے یوں ہی بات بڑھائی۔ جس کی بھی نہ بنے، بات تو ایک ہی، تمہاری اور میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے رانا کی بجائے لاروش نے جواب دیا، جس پر مسکراتے ہوئے رانا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی سمجھ لو میری ہی نہیں بنتی، عجیب سی ہیں سب کی سب، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں نت نئے فیشن کرتی رہتی ہیں، مجھے تو بالکل نہیں پسند قسم سے۔ میری تو دعا ہے خالہ ان حور پریوں کو کراچی ہی چھوڑ کر آئیں۔ رانا نے ناک چڑھاتے ہوئے اپنے دلی جذبات ان دونوں پر عیاں کیے۔ پھر تو میں کہتی ہوں کہ آ ہی جائیں، میں بھی تو دیکھوں چیز کیا ہے یہ کراچی کی لڑکیاں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے پرتجسس انداز میں تائیدی انداز میں لاروش کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ او ہیلو، لڑکیاں ہی ہیں، آسمان سے اتری کوئی تیسری قسم کی مخلوق نہیں ہیں جو تم انہیں دیکھنے کے لیے یوں اتاولی ہو رہی ہو۔ منہ بناتے ہوئے رانا نے اسے گھڑکا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کافی کے سپ لینے لگی۔ اور مجھے یاد آیا، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے مریم اچھلی۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ آج کالج گئی تھی میں، موئز تمہارا پوچھ رہا تھا۔ مریم نے اپنی طرف سے بہت اہم خبر سنائی تھی۔ لو جی کھودا پہاڑ اور نکلی چونٹی، رانا نے اپنی مرضی سے ترمیم کرتے ہوئے مثال دی، جبکہ لاروش نے مریم کو گھوڑی سے نوازا، جس پر وہ گڑبڑائی۔ یار پوچھ رہا تھا تمہارا، تو کیا اب تمہیں بتاتی بھی نہ؟ اس نے معصومیت ظاہر کی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے اس کا ذکر نہیں پسند، پھر بھی تم کمینگی دکھانے سے باز نہیں آتی، لاروش نے شکوہ کیا۔ یار اب تو میں بھی اس کے ذکر سے بیزار ہو چکی ہوں۔ ویسے سچی، جس انداز میں تم نے کہا تھا، اوہ مجھے یاد آیا، میں سمجھی تھی شاید واقعی کوئی کام کی بات یاد آئی ہے تمہیں، مگر موئز کی بات کر کے تم نے ثبوت دیا ہے کہ تمہارا یہ تربوز جتنا سر واقعی خالی ہے۔ رانا نے ہنستے ہوئے اسے بے تکی بات کرنے پر ذلیل کیا، جس پر مریم نے برا منانے کی بجائے کسیانی سی ہو کر دانتوں کی نمائش کروائی۔ اچھا وہ میں کہہ رہی تھی کہ مریم کافی باتونی تھی، وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف زین احمد نیازی بھی جان کی عدالت میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا زین، 15 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اور آپ نے مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں ہے؟ اس کے جھکے سر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے بی جان؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اتنی جلدی تو بالکل بھی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ لاروش کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، یہی سوچ کر وہ ابھی بھی جان سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس جون میں 23 سال کے ہو جائیں گے آپ۔ اور کتنا ٹائم چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنی ایج کے لحاظ سے جلدی کی بات نہیں کر رہا بی جان، میں رانا کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ 20 دن میں تو رانا کی شادی مینج کرنا ہی مشکل ہے، اور آپ میری شادی کا بوجھ بھی میرے ناتواں کندھوں پر ڈالنا چاہ رہی ہیں۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے انہیں قائل کرنا چاہا تھا۔ 20 دن بہت ہوتے ہیں میری جان، اور آپ اس سب کی فکر مت کریں، سب مینج ہو چکا ہے۔ ایسے کیسے مینج ہو گیا سب؟ لڑکی تو ہے ہی نہیں کوئی، تو کس سے کروائیں گی میری شادی؟ اس نے ضد ہوتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ تو یعنی آپ شادی کے لیے رضامند ہیں؟ صفیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھوٹ پڑے۔ لڑکی ہوگی تو رضامندی دے دوں گا نا، اس نے ہنستے ہوئے انہیں ٹالا۔ صفیہ بیگم نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے زین کی نظر اتاری، جو شادر نادر ہی ہنستا تھا۔ لڑکی کی فکر آپ مت کریں، میں آپ کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں، مطمئن لہجے میں اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ فوراً الرٹ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بس لمحہ لگا تھا اور اس کی رگ رگ میں بے چینی سما گئی تھی۔ اگر بھی جان نے واقعی کوئی لڑکی پسند کر لی ہوئی تو کیا کرے گا وہ؟ کیا انکار کر پائے گا؟ اس نے بے چینی سے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لاروش، میں نفیسہ سے لاروش کے لیے بات کر چکی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔
اسے زندگی کی نوید سناتے ہوئے بھی جان نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے رنگ بہت تیزی سے بدلے تھے۔ سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، جبکہ ہونٹوں کی تراش میں کھلنے والی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ پوتے کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر وہ اندر تک مطمئن ہو گئیں۔ کہاں گم ہو گئے ہیں آپ زین؟ میں نے پوچھا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مسکراہٹ لبوں میں دبائے ہوئے انہوں نے سنجیدگی کا لبادہ اڑا۔ جب آپ چچی سے بات کر ہی چکی ہیں تو بھلا میرے پاس اعتراض کرنے کا کیا آپشن؟ ان کی جانب دیکھے ہوئے وہ بھی سنجیدگی سے بولا، مگر مسکراتی آنکھیں قطعی طور پر غیر سنجیدہ تھیں۔ یعنی آپ کو اعتراض ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں طریقے سے نفیسہ کو انکار کر دوں گی۔ صفیہ بیگم نے اس کی شاہ رگ دبائی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا، نہیں نہیں، انکار کیوں کرنا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بات کر چکی ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ نظریں جھکا کر اس نے دل کی بات عیاں کر دی۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ اس کے وجیہہ سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے انہیں اس پہ بے ساختہ پیار آیا۔ اپنے ہی ہول میں ہر وقت بند رہنے والے پوتے کی آنکھوں میں لکھی داستان وہ کیسے نہ پڑھتیں، جس کے ایک ایک رنگ سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ لیکن بی جان، میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ اس نے خود کو دیکھتی اپنی عزیز الجان دادی کو دیکھا، جن کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے دل کا حال پا گئی تھیں۔ لاڈلے، اب بھی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے زین کو مصنوعی حیرت سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں تمہاری دلی خواہش پوری کر دی ہے، اب اس میں بھی کچھ ترمیم باقی ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ ابھی صرف منگنی کر دیں۔ شادی لاروش کے انٹر کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر ابھی شادی ہو گئی تو اس کی اسٹڈی کا حرج ہوگا۔ ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے یہ فیصلہ پل میں کیا تھا اور صفیہ بیگم تک پہنچا بھی دیا۔ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے زین، اسٹڈی کا حرج ہوا تو منگنی کے بعد بھی ہو جائے گا، اور پھر رانا بھی تو شادی کے بعد ہی انٹر کمپلیٹ کرے گی، پھر لاروش کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کی بات کو رد کرنا چاہا۔ بی جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں۔ وہ انہیں قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زین، آپ یہ بودے جو عزم میرے سامنے پیش مت کریں۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں آپ کے بچوں کو گود میں کھلاؤں؟ جب قبر میں چلے جاؤں گی نا تب کیجیے گا آپ شادی۔ وہ یکدم غصے میں آ گئی تھیں۔ زین تڑپ کر رہ گیا۔ اللہ نہ کرے بی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کے بغیر اپنی کوئی خوشی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے جڑیوں زدہ ہاتھ تھامتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، تو بس اب میں انکار نہیں سنوں گی، آپ کی اور رانا کی شادی ساتھ ہی ہوگی۔ ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ قطعیت سے بولیں۔ زین نے بے بس ہو کر سر جھکا دیا۔ مگر امی اتنی جلدی؟ چند پل تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی، اور جب یقین ہو گیا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط نہیں سنا تو دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پہلے تو اس نے نفیسہ بیگم کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کی مدھم مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ زین احمد نیازی بن مانگی دعا کی طرح خدا نے اسے عطا کر دیا ہے۔ مگر دوسرے ہی پل اتنی جلدی اس کی بیوی بننے کے خیال سے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، اور کچھ اس کی پڑھائی بھی نامکمل تھی، سو اس نے سوال داغ دیا، بیٹیوں کی شادی جلد ہی کر دینی چاہیے میری جان، اور پھر اسی گھر میں تو رہو گی تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے۔ مگر امی اتنی جلدی کیا ہے؟ پلیز امی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے مت کہیں۔ میں زین بابا بھائی کے ساتھ کچھ وقت تو دے دیں، ابھی تو میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ آپ پلیز ابھی بھی جان کو منع کر دیں۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ زین نیازی کے وجود سے انکار کر گئی ہے، سو فوراً توثیق کرنے کو بولی تھی، اتنی جلدی نہیں، میں پہلے انٹر تو کر لوں۔ پہلے تو اسے خوشی ہوئی تھی، مگر اتنی جلدی اس شخص کے ساتھ، اس کے پاس، اس کی نظروں کے سامنے رہنے کے تصور نے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ کیسے رہے گی وہ ہر پل اس کی نظروں کے سامنے، جس کی ایک نظر ہی اس کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر دیتی تھی؟ اس کی قربت کیسے برداشت کر پائے گی وہ؟ سو اس نے نفیسہ بیگم سے التجا کی تھی، جنہوں نے پہلے زین کے نام پر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے، مگر اب اس کے کہے گئے الفاظ انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ دیکھو لاروش، میں تمہاری بی جان کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتی بیٹا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ان سے بات کر لینا، میں ان تک تمہارا جواب پہنچا دیتی ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے بغور اپنی کامتی لرزتی بیٹی کو دیکھا، جو نہ صرف کم عمر تھی
بلکہ کم عقل بھی تھی۔ شرم سے گلابی ہوتی وہ گلابی مورت لگ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے بے اختیار اس کی دمکتی پیشانی چوم کر اسے گلے سے لگا لیا، جس کی دھڑکنوں کا شور انہیں واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جو شام کے وقت وہ کمرے میں بند ہوئی تو اگلی صبح بھی جان کے بلانے پر ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ساری رات بیڈ پر کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ وہ روئی نہیں تھی، مگر جاگنے کے باعث پپوٹے بھاری اور سرمئی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور نیند تو زین احمد نیازی کی آنکھوں سے بھی رات بھر دور رہی تھی۔ سہانے خوابوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسا گھر کیا تھا کہ ساری رات وہ اس پری ورش کے خیالوں میں کھویا رہا۔ اس رات کی تنہائی میں وہ اکیلا ہی مسکراتا رہا تھا، اور یقیناً اپنی زندگی کے 23 سالوں میں وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا تھا۔ فجر کی اذان ہونے پر اس نے بستر چھوڑا اور سرخ آنکھوں کو کھولتے ہوئے جاگنگ کے لیے باہر نکل آیا۔ دوسری جانب صبح ہی صبح بھی جان کے بلانے پر وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر تائی کے پورشن میں آئی۔ رانا یقیناً حباب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اور تائی اماں بھی شاید اپنے کمرے میں تھیں، سو وہ دبے پاؤں صفیہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ حسب معمول بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ میں پڑی تسبیح کے دانے گما رہی تھیں۔ لاروز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ السلام علیکم بی جانی۔ سلام کرنے کا انداز وہی تھا، مگر وہ شوخی مفقود تھی جو اس کے لہجے کا خاصہ تھی۔ انہیں یکدم تشویش نے گھیرا کہ کہیں پوتے کی خواہش کی خاطر وہ پوتی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچا بیٹھی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اپنے محسوس لہجے میں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، نظریں جھکائے وہ الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ لاروش، میری طرف دیکھیں بیٹا۔ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ محبت سے بولیں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے اپنی پانی بھری گلابی آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں۔ صفیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میری جان، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ زین میرا بہت فرمانبردار بیٹا ہے، اور انہوں نے میری اس خواہش پر سر جھکا دیا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی امید رکھتی تھی، اسی لیے آپ کی مرضی جانے بنا یہ فیصلہ کر بیٹھی۔ مگر نفیسہ نے مجھے بتایا کہ آپ کو کچھ اعتراض ہے۔ اس سلسلے میں آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی خواہش کو اہمیت دوں۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہوں نے لاروش کو حوصلہ دیا تھا، مگر حقیقتاً ان کا دل ڈوب رہا تھا کہ وہ زین کو کیا جواب دیں گے، اسے کیسے سنبھالیں گی کہ جس کی آنکھوں میں انہوں نے لاروش کے نام پر دیپ جلتے دیکھے تھے۔ آپ کی خواہش پر سر جھکانا میرے لیے باعث فخر ہوگا بھی جانی، مگر اس کے منہ سے نکلتے لفظوں نے ان کے دل میں خوشی کے پھول کھلا دیے تھے، مگر آخر میں اس کے مگر کہنے پر انہیں تشویش ہوئی۔ مگر کیا میری جان؟ زین بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ آپ ہر قسم کا ڈر و خوف دل سے نکال پھینکیں۔ اس کے گلابی ہاتھوں پر اپنی جڑی و زدہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بی جانی، مجھے زین بھائی سے اعتراض نہیں ہے، مگر میں اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاپا پلیز آپ تو سمجھیں۔ ہونٹوں کو کچلتے ہوئے وہ رو پڑی۔ صفیہ بیگم نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آنے لگی تو انہوں نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ شش، بس چپ، رونا نہیں، جو آپ چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ لاروش دھیرے سے ان سے الگ ہوئی۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ رانا کے ساتھ ہی آپ کا اور زین کا نکاح کر دیتے ہیں۔ لاروش نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ سن لیں، پہلے پوری بات سن لیں۔ نکاح رانا کی شادی میں کر دیتے ہیں، اور رخصتی آپ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولیں۔ وہ اس کی مشکل سمجھ چکی تھیں، اسی لیے اس کے سامنے بہترین آپشن رکھا تھا۔ لاروش کھل سی گئی، مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جس پر مطمئن سی ہو کر بھی جان نے آنکھیں موند لیں۔ اب انہیں اپنی بہوؤں اور زین کو اس فیصلے کے بارے میں بتانا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یقیناً ان تینوں کو اس بابت کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا، اور ان کا خیال بالکل درست تھا۔ ان تینوں کو ہی اس فیصلے سے اعتراض نہیں ہوا تھا، مگر زین احمد نیازی۔ ہاں، زین کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ سارے خواب جو اس نے رات بھر پلکوں پر سجائے تھے، انہیں پورا ہونے میں اب 2 سال باقی تھے۔ اس نے بیان کرتے دل کو سنبھالا تھا، کیونکہ کل تک تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لاروش انٹر کر لے۔ یہ دن بہت تیزی سے گزرے تھے، اور گزرتے وقت کے ساتھ زین احمد نے لاروش نیازی کی خاطر
اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ نفیسہ اور فرحانہ بیگم نے باہمی محبت اور اتفاق سے شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بی جان کی خوشی کی بھی کوئی حد نہ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب لاروش اور رانا بھی اپنی زندگانیوں میں ہوئی تبدیلیوں کے باعث بے حد خوش تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔